अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी और मेरा आज का मौजू है इमरान खान हुकूमत के खिलाफ उभरती हुई अवामी तहरीक। ये जो अपोजिशन का जलसा है कल गुजरांवाला में, उसके हवाले से और दूसरे जो मुजाहरे हो रहे हैं, पहले मैं ये अर्ज करूं कि अभी भी इमरान खान के काफ़ी मद्दाह हैं। आज सुबह मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं और इमरान खान की आशिक हैं, महविश खान। जब मैंने उनको कहा कि आज आपके लीडर की बड़ी क्लास लेनी है तो उनका हाथ होला ही रखना। अब देखिए, ये जो हमारे मुल्क में सियासतदानों के हवाले से बिल्कुल इंसानों का वही रवैया है जो फिल्मी हीरो के हवाले से होता है। जैसे हिंदुस्तान का फिल्मी हीरो वो एक मजहबी सीरीज में आता था तो वो फिर लोगों का सचमुच भगवान बन जाता है। जैसे अभी तुगरल ड्रामा आया तो लोगों ने सचमुच उसके हजरत रहमतुल्लाह अलैह और पता नहीं क्या बना दिया, और शायद वो तारीख में किरदार है कि नहीं। ये मैं बातें इसलिए जोड़ता हूं कि हमारे समाज में हो रहा है। मैंने इसीलिए इसको कहा था कि ये तवाहम परस्त समाज है। जैसे मौरूसी सियासत है, ये तवाहम परस्ती की एक शक्ल है कि हम सियासी लीडरों को, जैसे हिंदुस्तान के, जनूबी हिंदुस्तान के, खुसूसन जो साउथ इंडिया था, उसके हीरोज को पूजा करते हैं कि वो उनके मजहबी सीरीज में आते थे। ऐसे हम अपने लीडरों की पूजा करते हैं। मसलन मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे कि नहीं, मुझे इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे कि नहीं, कि मरियम वजीर आजम बनेंगे कि नहीं, कि इमरान खान के खिलाफ बात की जाए। मुझे इससे दिलचस्पी है, ये मैंने इस पर जिंदगी लगाई है। मैं वो तजियाकार भी नहीं कि जो बटे हुए हैं ग्रोहों में। मुझे दिलचस्पी पाकिस्तान के 95% लोगों से है, पाकिस्तान की रियासत से है। और रियासत किससे बनती है? पाकिस्तानियों से बनती है, शहरियों से बनती है। वरना इससे पहले भी यहां कई मुल्क हुए हैं, यहां कबल अज मसीह भी मुल्क हुए हैं, तहजीबें हुई हैं। जब मसीहत नहीं थी, जब इस्लाम नहीं था, तब भी मुल्क था। तो पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों से है ना। मुझे किसी लीडर से दिलचस्पी नहीं है कि वो वजीर आज़म बनता है कि नहीं, उसके खिलाफ बात की जाए कि नहीं। मुझे पाकिस्तान से दिलचस्पी है। और पाकिस्तान किन से है? पाकिस्तान उस 95% लोगों से है जो पाकिस्तान को पैदावार करके देते हैं, जिससे सारा पाकिस्तान चलता है। और इस 95% में 67%, 67% वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को सरप्लस गंदुम देते हैं, सरप्लस दूध देते हैं, सरप्लस गोश्त देते हैं और सरप्लस कॉटन देते हैं, यानी देहाती पाकिस्तान, ज़रई पाकिस्तान। और उनके पास तकरीबन 1000 साल पुरानी ज़राअत का निज़ाम है। वो उस पसमानदा ज़राअत के निज़ाम में से भी पाकिस्तान को चला रहे हैं। या फिर वो 10-12 अरब डॉलर जो रेमिटेंस आता है कनाडा, यूरोप, अमेरिका से नहीं आता। वो कनाडा, यूरोप, अमेरिका वाले तो नेशनैलिटियां लेते हैं। मेरे बहन भाई जो हैं, जो मगरिब में जाते हैं, वो रेमिटेंस जो गरीब मेहनत कश खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, पंजाब के, जो खलीजी ममालिक में से 50, 60, 80 हजार, लाख रुपए तक की उनकी तनख्वाह है, वो भेजते हैं। रेमिटेंस भी जो बाहर से आता है वो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तबका अपने घरों को जो पैसा भेजता है वो पाकिस्तान की दूसरी ज़र मुबादला है। तो मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान वजीर खारजा बनेंगे। अल्लाह करे बने वो, मरियम वजीर आजम हो, लोगों की वो हीरोइन होंगी, लोगों की देवी होंगी, नवाज शरीफ देवता होंगे, इमाम होंगे, बिलावल भुट्टो हीरो होंगे, खूबसूरत होंगे। अल्लाह उनको बनाए वजीर आजम, अल्लाह सारों को वजीर आजम इकट्ठा ही बना दे। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं आज आपसे बात एक करूंगा कि मैंने एक कॉलम लिखा था, ये इसको जरूर पढ़ लें। ये मैंने वजीर आजम बनने से पहले खान साहब के शायद 16 अगस्त 2018 को बने थे, तो ये कॉलम अखबार में छपा था। और मेरी पिछली पोस्ट जो है आज सुबह मैंने इसको रिपीट किया है। इसका नाम है इमरान खान हुकूमत, उम्मीदों का पहाड़ और उभरती हुई अवामी तहरीक। इसको जरूर पढ़ें। मेरे इस बोलने के तजिए से ज्यादा उसमें मैंने पूरा लिखा हुआ तजिया किया है। इसको जरूर तरद्दुद कर कर पढ़ें कि मैंने क्या एनालिसिस किया था। देखिए, कोई गैब का इल्म नहीं जानता। ये एक विजन होता है, एक जदलियाती अमल है समाज का, जिसको मैं आज जेरे बहस लाऊंगा कि पाकिस्तान में होता क्या है। अब पीडीएम ने जलसे रखे हैं जो अनाउंस किए हैं और बड़ी ताकतवर, इसका भी जिक्र है इस मेरे कॉलम में कि ऑपोजिशन जमात कई सालों बाद, ऑपोजिशन जमातें
کئی سالوں بعد اکٹھی ہوں گی ایک عوامی تحریک کی بنیاد کی قیادت کرنے. اچھا میں نے کہا کہ میں صرف عوام کی طرف ہوں. میرا تجزیہ غیر جانبدار تب ہوگا میری رائے جب میں عوام کی طرف ہوں گا. اگر میں کسی دھڑے کی طرف ہو جاؤں, ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں ٹی ویوں کے چیئرمین بن جاتے ہیں, کالم نگار سارے بنے ہیں, آپ سب کو اگر نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ پی ٹی ایم نے کل گجرانوالہ میں جلسہ رکھا ہوا ہے اور اس وقت 1000 لوگ موٹر سائیکل پہ ہیں. 400 لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے حکومت, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جلسہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب لوگوں کے ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں, غریبوں کے ساتھ. یہ جب نواز شریف صاحب کے آخری دن تھے تو وہ بھی بیکری پہ جا کے بسکٹ لوگوں سے خرید رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایسے کیا تھا کہ عوام میں گھل مل جانا. یہ آخری دنوں کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں اور بروکریسی یہ کرواتی ہے. تو گجرانوالہ میں 1000 لوگوں کا اس وقت 10 منٹ پہلے میں نے کنفرم کیا ہے. جس جلسے میں ایک دن پہلے 1000 موٹر سائیکل کا مقامی نوجوان متحرک ہو, تو کل آپ نے آج تک 400 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پی ڈی ایم کے جو کارکن ہیں مختلف جماعتوں کے. تو 400 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. 1000 لوگ موٹر سائیکلوں پہ اس باغ کے اندر ہیں جہاں پر کل پہلا جلسہ ہونا ہے. عمران خان سن لیں, آپ کو میں نے بہت دفعہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف تو ایسی تحریک چلے گی کہ آپ تو حیران ہو جائیں گے. اور یہ کالم میں پھر کہوں گا کہ ضرور پڑھیں. تو اس کا مطلب ہے کل جلسہ بہت بڑا ہوگا گجرانوالہ کی تاریخ میں, اور اس کے بعد 18 کو کراچی میں اس سے بھی بڑا ہوگا. یہ 400 سے زیادہ لوگ پکڑیں گے تو اور بڑا زیادہ جلسہ ہوگا. اس کے بعد کوئٹہ میں رکھا ہے 25 اکتوبر کو. پھر 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ ہے پی ڈی ایم کا. پھر ملتان میں ہے 30 نومبر کو. اور پھر 13 دسمبر کو لاہور میں جو جلسہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ 1977 کی یاد تازہ ہوگی. اچھا میں یہ بتا دوں کہ حمایت نہیں ہے, یہ بغاوت ہے. اور یہ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہیں, مریم کے ساتھ نہیں ہیں, لوگ اپنے دکھوں کے ساتھ ہیں. جیسے منو بھائی نے ایک بڑا شاندار تجزیہ کیا جب 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کراچی آئیں تو لوگوں نے کہا کہ لوگ بینظیر بھٹو کو دیکھنے آئے تھے. تو منو بھائی نے بینظیر صاحبہ کو کہا, بینظیر شہید کو کہا کہ لوگ اپنی غربت دکھانے آئے تھے بینظیر کو. یہ بہت ایک انٹلیکچوئل انالیسس ہے کہ وہ جو لوگ آتے ہیں وہ غریب غربا ہوتے ہیں. لوگ اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتے ہیں سیاسی تحریکوں سے. تو یہاں جو میں بات کروں گا آپ سے 3-4 یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو میں نے اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر پچھلے 40 سے 48-50 سال میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر 10 سال بعد تقریباً ایک تحریک جنم لیتی ہے. ایک جدلیاتی عمل ہے. پہلی تحریک پاکستان میں 66-67 کی تھی جو سٹوڈنٹس موومنٹ تھی, اور طلبہ نے اس موومنٹ کی قیادت کی اور اس کے ساتھ مزدور تھے. اس وقت چونکہ ٹریڈ یونین بڑی آرگنائز تھی, جو پارٹیشن سے پہلے مرزا ابراہیم جیسے لوگوں نے, ٹریڈ یونین لیڈروں نے اور ترقی پسند دیگر ٹریڈ یونینوں نے یہاں ایک بنیاد رکھی ہوئی تھی. تو 67 میں پاکستان میں پہلی میس موومنٹ چلی. وہ میس موومنٹ نے مغربی پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. ایوب خان کی آمریت کی چولیں ہل گئیں. اسی تحریک کے اندر سے ذوالفقار علی بھٹو نے جنم لیا. صبح میرے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ اس تحریک کی قیادت کون کرے گا اگر لوگ نکل آئے. تو میں نے کہا جب قیادت طے شدہ مریم جیسا لیڈر کرے تو کبھی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جب اس کے اندر سے لیڈرشپ نکلے. تو ذوالفقار علی بھٹو نکلے. خیر وہ ایک اور کہانی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی نے جنم لیا 67 کی تحریک کی بنیاد پر, تو اس کے بطن سے وہ ایک نئی ترقی پسند جماعت اور لیڈرشپ آئی. پھر انہوں نے آ کے پوری ریفارمز کی, زرعی کی, صنعتی کی, طلبہ کی, ایجوکیشن کی, جو بھی کیا. آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. پھر اس کے خلاف ایک رد عمل آیا. پھر 77 میں دیکھیں تقریباً میں نے کہا نا 10 سال میں ایک عوامی بغاوت تیار ہوتی ہے پاکستان میں. 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد بنایا. میں اس تحریک کا نقاد ہوں, ابھی تک ہوں. لیکن یہ کہنا کہ اس تحریک میں لوگ نہیں تھے, وہ تحریک قطن نظام مصطفیٰ پر نہیں تھی, وہ تحریک قطن پاکستان میں اسلامی نظام پر نہیں تھی. اس تحریک کا پہلا مطالبہ تھا کہ دوبارہ الیکشن کراؤ اور ذوالفقار علی بھٹو مستعفی ہوں. لوگوں کا ایک پورا
ایک طبقہ تھا پاکستان کا، وہ 40% ہو، 30% ہو، 60% ہو، لیکن وہ تحریک تھی. اور جب اس تحریک کو اپوزیشن جماعتوں نے، جس میں کمیونسٹ بھی تھے، سیکولر بھی تھے، ولی خان بھی تھا، کمیونسٹ بھی تھے، اور مولانا مودودی کی جماعت، میاں طفیل صاحب کی جماعت بھی تھی، مولانا مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب بھی اس کی قیادت کر رہے تھے، ایئر مارشل اصغر خان بھی تھے، سیکولر، کمیونسٹ، لیفٹ، لبرل 9 جماعتیں ساری تھیں. اس تحریک کو جب انہوں نے مذہبی تحریک بنایا تو اس کے اندر سے 2 چیزیں نکلیں، اور وہ تحریک اپنے نتائج دینے میں ناکام ہو گئی. وہ کیا تھی؟ اس تحریک کو جب انہوں نے کہا کہ ہم اسلامائزیشن چاہتے ہیں، ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، تو اس تحریک کے بطن سے پاکستان میں تشدد اور آمریت نے جنم لیا. تو پھر وہ شخص آ گیا 5 جولائی کو ان 9 جماعتوں کی، کئی جماعتوں کی بغیر اجازت کے، کہ میں اسلامی نظام لاتا ہوں، اور پھر لوگوں نے 11 سال آمریت بھگتی. پھر ایک تحریک تقریباً 83 میں ابھری، MRD کی، لیکن وہ سندھ میں ابھری، اور وہ بہت ریڈیکل تحریک تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پری ریولوشنری موومنٹ تھی. وہ پاکستان میں پورے میں نہیں ابھر سکی. پنجاب میں بہت لوگوں نے سیکریفائسز ضرور کیا MRD کے پلیٹ فارم سے، لیکن وہ ایک میس موومنٹ نہیں بنا سکی MRD سوائے سندھ کے. اور سندھ میں اتنی بڑی میس موومنٹ بن گئی کہ سندھ کے جاگیردار جو اس موومنٹ کے اندر تھے وہ ہل گئے. اور ان ہمیشہ نقصان اس کے لیڈر دیتے ہیں، چونکہ جتنی جماعتیں ہیں یہ اس سٹیٹس کو کا بینیفیشری اور حصہ ہیں. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ موومنٹ ایک سطح سے آگے جائے. یہ میں ایسی بات کروں گا جو پاپولر باتیں نہیں ہیں. پاپولر بات کیا ہے؟ آپ نواز شریف کی حمایت کر دیں تو عمران کی مخالفت کر دیں، آپ عمران کی مخالفت کر دیں تو نواز شریف کی حمایت کر دیں. یہ پاپولر انالیسز ہوتا ہے، جو کہ انالیسز نہیں ہوتا. تو جو پھر اس کے بعد اب دیکھیں 86 میں دیکھیں نا، 77 میں کمپین چلی. محترمہ بینظیر بھٹو 30 سال کی ایک نہتی لڑکی لاہور میں اتری تو 10 لاکھ کا جلوس مسلسل مینار پاکستان میں 16 گھنٹے چل کر گیا. پاکستان کے اندر کیا ہوا کسی دن کو بتاؤں گا کہ اس جلوس کا روٹ لاہور سے پنڈی تھا اور کیسے اس روٹ کو بدلا. اسی تحریک کے لیڈروں میں، جس کی قیادت محترمہ بینظیر بھٹو کر رہی تھی، میں آپ کو پوری کانسپریسی بتاؤں گا جو میرے پاس شواہد ہیں، کہ وہ اگر موومنٹ 86 کی جو محترمہ بینظیر بھٹو کرنے جا رہی تھی کہ گجرانوالہ میں دوسرے دن پہنچتی ہیں. اتنی بڑی تحریک تھی کہ کیسے اس تحریک کو تھکا دینے کی کوشش کی گئی، اور مئی جون تک وہ تحریک تھکا دی گئی. پارٹی کے اندر ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے اس تحریک کو سیبوٹاج کیا محترمہ کو کہہ کے، اور پھر وہ لیڈر ذمہ دار ہوتا ہے فاروق لغاری صاحب. تو وہ ایک تحریک تھی پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک اسلامی دنیا میں پہلی پاپولر لیڈر ہوئی ایک لڑکی. ایک ایسا معاشرہ جس کو مرد معاشرہ، میل سوسائٹی کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں نے ایک نہتی، ایک 30-31 سال کی لڑکی ہوتی ہے، سیویاں لے کے گھومتی ہیں بچیاں آج کل میرے پاس جاب کے لیے. تو ایک لڑکی نے جلوس نکالا، اور اس کی تحریک کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی جو MRD کے کارکنوں اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جس کی فصل بنائی تھی، بوئے تھے. وہ تحریک بھی ناکام ہوئی اور اس کو خود اس کی قیادت نے کھا گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 90s کے اندر بھی تحریکیں ابھرتی رہیں، لانگ مارچ محترمہ، لیکن وہ اس طرح عوامی تحریک نہیں ہوئی. پھر 2006-07 کی جو وکلا تحریک ہے، میں اس کا گو کرٹیک ہوں، لیکن یہ ایک تحریک تو تھی. اس میں نوجوان بھی آئے، وکیل بھی آئی، خواتین وکیل بھی آئے، سیاسی جماعتیں بھی کسی نہ کسی طرح شامل ہوتی تھیں. پھر اس تحریک کو بھی بیچنے والے، بینیفٹ اٹھانے والے، فروخت کرنے والے آ گئے، اور جمہوریت سے زیادہ افتخاریت آ گئی. تو آپ دیکھیں کہ 2007 کے بعد اب پھر تحریک ابھر رہی ہے، لیکن اب تحریک بڑی عجیب و غریب ہے. لاہور میں جو مظاہرہ طلبہ تحریک کے لیے اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے رکھا تھا پچھلے سال 29 نومبر کو، وہ پاکستان کے ایک شہر میں منعقد ہونے کا انعقاد کا اعلان کیا تھا. وہ پاکستان کے 50 شہروں میں 10 دن کے اندر طے ہو گیا از خود کہ ہم جلوس نکالیں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی، کسی ادارے کی، کسی ریفری کی، کسی غیر ملکی CIA کی ایجنسی کے، عام لوگوں کی ایک تحریک ابھری اور اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. جب لال لال لہرائے گا اور پھر پاکستان میں غداری اور کفر کے فتووں، غداری کے سرٹیفکیٹ تیار ہوتے ہیں. تو کرونا کی وجہ سے وہ تحریک
بہت متاثر ہوئی، ورنہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی کہ اگر مارچ میں کرونا کی اطلاعات نہ آتی تو آج پاکستان اس تحریک کا ایک عجیب و غریب اور شاندار منظر دیکھتا. اور اس تحریک کی خوبی کیا تھی کہ وہ ترقی پسند سوشلسٹ لیفٹ کے لوگ تھے. کوئی سادہ لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، پیور، وہ پروگریسو سوشلسٹ، کوئی لبرل بھی نہیں تھے. تو وہ ایک تحریک ایک برابر ایک ساتھ لہر چل رہی ہے. تو اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کل جو اسلام آباد میں پی آئی اے کے ملازمین، پاکستان ٹیلی ویژن کے ملازمین، ریلوے کے ملازمین، کلرک اور لیڈی ورکرز اور نرسز نے جو مظاہرہ کیا ہے، ہزاروں کا جلوس تھا. ٹینکرز لگائے گئے، کیا وہ بڑے بڑے جو ٹرک ہوتے ہیں وہ لگا دیے. عمران خان صاحب پہلے وہ اپنے لیے لگاتے تھے کہ ہم اس پہ جلسے کریں گے، اور پھر ان کو روکا، رینجر آئی، وزیر بھی آئے. وہ ہزاروں کا ٹریڈ یونینز کا ایک وائٹ کالر ورکنگ کلاس جو ہے اس کا مظاہرہ تھا، اور یہ بہت بڑا مظاہرہ تھا. اور اب 2 نومبر کو لاہور میں ایک دھرنا ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کے بائیں بازو کے ٹریڈ یونینز کے لوگ کر رہے ہیں. اور پھر 29 نومبر کو لاہور میں، ابھی اگلے مہینے 29 نومبر کو لاہور میں طلبہ اپنے حقوق کے لیے ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ اپنے تجربات، اپنی تحقیق اور مشاہدات کے حوالے سے جو جدلیات ہے. دیکھیں، شہباز شریف کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ تحریک بہت کامیاب ہو جائے. یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اس کا کوئی لیڈر بھی نہیں چاہے گا کہ یہ تحریک عوامی تحریک میں بدل جائے. یہ وہاں پر جا کے مفاہمت کریں گے جہاں پر ان کی لائن آف ڈیمارکیشن ہے. چونکہ نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کا، نہ مریم کا، نہ اس قیادت میں شامل سارے لیڈروں کا کوئی زرعی اصلاحات پر اختلاف ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا عمران خان سے، یا تنخواہوں پر. وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، اختیارات کی، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ نواز شریف کو سمجھتے ہیں کہ ایک سمبل ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائناسٹک پالیٹکس مضبوط ہوئی ہے نواز شریف کی سیاست میں. ایک ہمیں نئی بیٹی مل گئی، ان کی صاحبزادی جو گھر بیٹھی ہوئی تھی پوری عمر سے، بچے پال رہی تھیں، صاحبہ، اب وہ لیڈر بن گئی. تو نہ میاں صاحب نے ہم پر کوئی مہربانی کی ہے، نہ ان کو روکنے والوں نے ہم پر مہربانی کی ہے. تو یہ ایک کھیل ہے ایسا. اس کو اب تحریک عوامی بنیں گی. لیکن عمران خان صاحب، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں جو اندازہ کر رہا ہوں، جو میرا تجربہ ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا، اب جو پاکستان ڈیموکریٹک یہ جو پی ڈی ایم ہے موومنٹ، اپوزیشن، اس میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی، نیوٹرل ہو جائے گی. اس کو مجبوراً ہونا پڑے، اسٹریٹجکلی ہونا پڑے، کانشیسلی یا انٹینشلی وہ نیوٹرل ہوں. اس دفعہ وہ نیوٹرل ہوں گے. جو عاصم باجوہ صاحب کا استعفیٰ ہے وہ اس بات کا نشاندہی کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس مظاہروں کے بعد زیادہ سے زیادہ نیوٹرل ہوگی، امپارشل رہے گی. اور میرا خیال، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. یہ فوج کو پتہ نہیں ہندوستان والوں کے ایجنٹوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کے لوگ سازشیں کرتے ہیں. کون پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو یا میاں نواز شریف؟ کسی نے کمزور نہیں کیا. یا بے بھٹو کمزور نہیں کیا. یہ میرا خیال ہندوستان والوں نے پاکستان کے ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ کان میں بھر دیا ہے کہ اپنے انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کے ذریعے کہ یہ آپ کے خلاف ہیں. پاکستان کی فوج کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کے لوگوں کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، سیاسی لوگوں کا بھی. پاکستان کے جو سیاسی لوگ ہیں جو پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو خوشحال، امیر، اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ سارے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے اور اپر مڈل کلاس کے. تو میں یہ آپ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ذرا نیوٹرل ہو جائیں. آپ جتنا نیوٹرل ہوں گے آپ کی ساکھ بحال ہوگی. آپ کیوں اپنے سر پر سارے بوجھ اٹھا کر گھومتے ہیں؟ آپ کیوں سارے سلیبے اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے؟ آپ نیوٹرل. اور میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور امپارشل ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. وہ جتنا امپارشل ہوں گے
ان کے ادارے کا، فوج کا اور اس کے متعلقہ اداروں کا اتنا ہی استحکام اور کریڈیبلٹی بنے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سارے معاملات پورے ہوتے ہیں، ڈیفنس کے، تنخواہوں کے، آپ کا معاملات سارے پورے ہوتے ہیں جو بھی ہیں ریاست کے اندر، جو آپ کے حق ہیں. تو آپ کو ان خطرات سے نکلنا چاہیے. آپ کو نہ عمران خان کی سپورٹ کرنی چاہیے، نہ مولانا فضل الرحمان کی، نہ مریم کی، نہ بلاول کی. آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے ذرا 2-4 سال ذرا ان کو کھل کھیلنے دیں. ان کو عوام خود دیکھیں گے. تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے، مثلا میں نے اس کالم میں بڑی اہم باتیں میں نے لکھی تھی. یہ لکھا تھا میں نے 11 اگست 2018 کو، اور اس میں نے 2008 کے انٹرویو کا حوالہ بھی دیا جو میں نے عمران خان صاحب سے کیا تھا. وہ بھی آپ کو یوٹیوب سے مل جائے. فرخ گوئندی اور عمران خان کے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا تھا میں پہلے 100 دن میں وہ کر دوں گا جو اگلے 5 سال میں کروں گا، اور میرے پاس تبدیلی کا ایجنڈا ہے. یہ انہوں نے 2008 میں مجھے ایک انٹرویو دیتے ہوئے مئی 2008 میں یہ کہا تھا، جس کا ایک ذکر ہے. اور انہوں نے ایک بڑی رائے بنائی تھی کہ میں دولت واپس لاؤں گا. میں اس وقت بھی کہتا تھا دولت واپس لانے کے لیے سوئس بینک نہیں بنے. دنیا کی کوئی دولت وہاں سے واپس نہیں گئی، نہ افریقہ کی، نہ یورپ کی. اور بھی جو لوٹ مار ممالک کرتے ہیں جی، اتنے $1 ٹریلین ہے تو اتنے بلین. آپ اپنے ملک کے اندر اتنی جسٹس کا نظام بنائیں، اکنامک جسٹس کا، اور اتنی ڈیولپمنٹ کریں کہ لوگ خود خوشحال ہوں. دوسرا نعرہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ میں دولت واپس لاؤں گا. ابھی دولت واپس لانے سے، نواز شریف کی، زرداری کی، میری دولت، کسی کی دولت لانے سے کبھی کوئی ملک، کوئی پاکستان نہیں بدل سکتا. یہ بالکل ایک بچگانہ سی سٹیٹمنٹ تھی جس کو لوگوں نے بڑا سیریس لیا. دوسرا انہوں نے کہا تھا جی گڈ گورننس اور کرپشن. اچھا، یہ کرپشن بھی ایک بڑا عجیب ہو. میں بہت اینٹی کرپشن ہوں، یہ میں پہلے بتا دوں. ذاتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اپنی انٹلیکچوئل زندگی میں، مالی حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ بلیو ان کرپشن 0%. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا، جو کرپشن ختم ہو جائے گی تو پاکستان ترقی کر جائے گا. میں دنیا کے 4-5 ممالک کا نام نہیں لے سکتا جہاں پہ کرپشن $1 بلین کی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی ہے. اب یہ میری بات آپ کو عجیب لگے گی. دنیا میں 5-6 ایسے ملک ہیں جہاں ٹکا کے اربوں ڈالر کی کرپشن ہے. آپ بڑا ان کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے. دیکھیں، انکمپیٹنسی کرپشن سے زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، مال بھی بناتے ہیں، جہاز بھی بناتے ہیں، سڑکیں بھی بناتے ہیں. تو خان صاحب، آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ ویژنری بھی نہیں ہیں، آپ کا انٹلیکچوئل پولیٹیکل لیول بھی کمزور ہے، اور آپ کی لیڈرشپ بھی کمزور ہے. اور یہ جو آپ غیب کے علم سے ملک بدلنا چاہتے ہیں، آپ کی شاید ذاتی زندگی بدل جائے، غیب کے علم سے کبھی ملک نہیں بدلتے. مولانا طارق جمیل صاحب کے میں بیان سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، کہ پاکستان میں فحاشی ہے اس لیے وہ لڑکیاں مخلوط تعلیم پڑھتی ہیں، اس لیے پاکستان پہ مصیبتیں ہیں. تو ترکی میں مخلوط ملک ہے سارا، ترکی تو سارا سیکولر ہے. وہاں پر تو بیچز آپ جا کے دیکھیں، جو وہاں 4 کروڑ ٹورسٹ آتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے. آپ یہاں ترکی کا نظام آ کے دیکھیں، یہاں بچی کو اجازت ہے اپنے عاشق کے ساتھ گھومنے کی. اگر آپ اس کو روکیں گے، جیسے پاکستان میں رنگ رلیاں منانے پر گرفتاری ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی. ایک عاشق اور محبوب، لڑکا لڑکی 18 سال کے بعد وہ آپس میں محبت کر سکتا ہے، سڑک پہ بوس و کنار بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے لوگوں کو ایک عجیب جنجال میں پھنسا دیا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی فحاشی ہے اور فلان ہے تو اس لیے یہ ریپ ہوتے ہیں، تو ایسے ترکی میں تو نہیں ہوتے ایسے ریپ. 2 سال کی بچی کے ساتھ یہاں تو ریپ نہیں ہوتا. یہاں تو زینب، ہر روز کتنی زینب کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. یہ ساری ڈائیورٹ، میں نے کہا نا، یہ توہم پرست سماج ہے. اور توہم پرستی، شرک اور توہم پرستی، اسلام، ہم بڑی بات کرتے ہیں اسلام کی. اسلام کی جو سب سے شاندار درخشاں باتیں ہیں وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر شامل کر لیں کہ مولانا روم کی قبر سے جا کے ہم کاکا لیتے ہیں. اب ہم مولانا روم کی مثنوی رومی تو پڑھنی نہیں ہے، کاکا لینے ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ جو توہم پرستی ہے، یہ کسی سماج کی مذہبی توہم پرستی نہیں ہوتی، یہ سیاسی اور سماجی توہم پرستی بھی ہے ہمارے سماج میں. اور یہ توہم پرستی ڈائناسٹک پالیٹکس سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کو ہم نے اتنی میں مریم نواز صاحبہ کا
कल एक गुफ्तगू सुना था जी, मियाँ साहब हमारे कायद नहीं है, हमारे इमाम है। पता नहीं अब उनको इमाम का क्या पता हो, अगर तो उन्होंने सियासी हवाले से इमाम लफ्ज इस्तेमाल किया वो भी उनको नहीं पता। इमाम तो इमाम खुमैनी होता है, फिर तो आप कोई मजहब अनाउंस करने जा रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क के अंदर डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, इसने भी बेड़ा गर्क किया। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि जुलूस निकलेंगे, गुजरांवाला का जलसा बहुत बड़ा होगा, पेशावर का भी होगा, कोयटा का भी होगा, कराची का भी होगा, और 13 दिसंबर तक ये आप मौलाना फजल रहमान को अंडर एस्टिमेट ना करें और पीपल्स पार्टी को। ये ट्रेंड लोग हैं, मूवमेंटें चलाने वाले। मैं इनसे इख्तलाफ कर सकता हूं, आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बात मैं ग्राउंड रियलिटीज पे करता हूं। एक बंदा साइकिल चला सकता है तो आप ये तो नहीं कह सकते इसको साइकिल चलानी नहीं आती। तो ये आपको अब एक टफ टाइम देंगे ऑपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो सी है पीडीएम, और उसके साथ जो दूसरी लहर है वो तुलबा तहरीक है, जिसमें हमारे दोस्त कई हैं, फारूक तारिक हैं और लोग हैं इस तहरीक में, तुलबा तहरीक, मजदूरों की तहरीक, और बहुत ज्यादा हैं। और ये तहरीक आप देखें कि दीर में भी है, ये दीपालपुर में भी है, लाहौर में भी है मजदूरों की, ओकाड़ा में भी है, टोबा टेक सिंह में भी है। तो पाकिस्तान एक ऐसी अवामी तहरीक की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये तहरीक पीडीएम निकल गई तो ये बहुत बड़ी तहरीक होगी, और इस दफा इम्कान है निकलेगी। तो खान साहब जलसा बड़ा होगा। आपने 400 लोग अभी पकड़े हैं, मैं कहूंगा आप 2000 और पकड़ें, आप देखें जलसा कितना। आपने कभी तहरीकी काम नहीं किया, मैं सच कहूं, आपने जो सियासत की है वो आप सारी दुनिया जानती है, उसको तहरीकी पॉलिटिक्स नहीं कहते, आपने तंजीमी जरूर की है। तो आपके खिलाफ पाकिस्तान में के उन लीडरों में आप शामिल होंगे, हुक्मरानों में, जिनके खिलाफ अवामी तहरीक का जन्म हुआ है। और ये तहरीक, जैसे मैंने कहा कि जो पार्लियामेंट की जमातें हैं, जो सिस्टम की जमातें हैं, एक सतह तक वो इसको चलाएंगे। और साथ साथ दूसरा धारा है जिसका कल इजहार हुआ था इस्लामाबाद में, वो धारा बड़ा अहम है और लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। जब आप लोगों के हकूक की बात करें, रोटी की बात करें, तालीम की बात करें, गुर्बत की बात करें, ख्वानदगी की बात करें, लोगों के मसाइल की बात करें, लोग अब बातों में नहीं आने वाले। तो जब तहरीक वो इन हाथों से निकलेगी, पीडीएम से भी, फिर आपको पता चलेगा। और 13 दिसंबर तक पाकिस्तान में अगले यानी कि 2.5-3 महीने में अब तहरीक ही तहरीक होगी। और मैंने इस कॉलम में लिखा था, ये जरूर पढ़ें, कि मैंने इसीलिए सुबह शेयर कर दिया था। और इसकी आखिरी लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये मैंने लिखा था इमरान खान साहब के हुकूमत में आने से शायद 5 दिन पहले, 16 अगस्त 2018 को इनको इक़्तिदार मिला था। ये 11 अगस्त को लिखा था। इसका नाम था इमरान हुकूमत, उम्मीदों का पहाड़ और उभरती अवामी तहरीक। इसका कंक्लूजन क्या है, मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूं। अगर नई हुकूमत पहले 100 दिन में बदलते पाकिस्तान का चेहरा बनाने में कामयाब ना हुई तो फिर पाकिस्तान में कई सालों बाद हकीकी मायनों में एक भरपूर अवामी तहरीक ब्रैकेट में मैस मूवमेंट को जन्म दे सकती है। धरने नहीं, एहतजाज नहीं, बल्कि एक भरपूर अवामी तहरीक, एक वसी अवामी तहरीक, जिसे हम कबल अज़ इंकलाब अवामी तहरीक कहते हैं, यानी सियासी, मुआशी, समाजी हकूक पर बिफरी, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गली गली फैली तहरीक। और इस तहरीक का आगाज पीडीएम ने भी किया है, मजदूरों, किसानों ने भी किया है, तुलबा ने भी किया है। अब आप आगे देखते जाए कि इस दफा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी और तहरीक आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है इस तहरीक में। देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। हर चीज के जदलियात होते हैं, उसके तजादात होते हैं जो अच्छे और बुरे होते हैं। इस तहरीक में अगर अवाम ने हिस्सा लिया अपने हकूक पर, इसलिए नहीं कि जी वजीर आजम बन जाए मरियम, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मरियम बन जाए या मरियम का बेटा बन जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर पाकिस्तान के अवाम ने इस तहरीक में, जो पीडीएम का एक धारा है और दूसरा तरक्की पसंदों का है, जो बहुत मुश्किल काम है, और तुलबा जिसमें साथ है और मजदूर मेहनत का, ये अगर तहरीक लोगों की तहरीक बन गई, अवाम की, यानी कि मैस मूवमेंट, तो फिर पाकिस्तान बदल सकता है और नई लीडरशिप उभरेगी। आप देखेंगे कैसे मुफाहमत होगी। क्योंकि 83 में जब सिंध में मूवमेंट हुई थी, मैं आज के नौजवानों को बताता जाऊं, तो गुलाम मुस्तफा जतोई को जियाउल हक वजीर आजम बनाना चाहता था और वो बेचैन था वजीर आजम बनने के लिए। चूंकि सिंध के अंदर जियाउल हक ने जब हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, दादू
تو لوگوں نے کتے چھوڑ دیے تھے، اور یہ عمران خان تو کچھ بھی نہیں ضیاء الحق کے سامنے. تو یعنی کہ جنرل ضیاء الحق کا ہیلی کاپٹر نہیں تھا اتر سکا. اور عوامی تحریک میں دادو کے اندر لوگوں نے سینے پہ گولیاں کھائی تھی. دادو میں پتا کیا نعرہ لگتا تھا؟ ان دنوں بیروت میں لوگ جنگ کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، لوگ کہتے تھے دادو بیروت. تو سندھ کے لوگوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی تھی 83 کی کہ ضیاء الحق کو الیکشن کروانے پڑے، اصل میں امریکی. اگر آپ نے نہ چلائے، الیکشن کرائے، تو تحریک جو ان سے انقلاب میں بدل جائے گی. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ اور خدا حافظ.